बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। एक साल गुजर गया पिछला, जिसमें IMF के ट्रांचेस भी कुछ मिले, कुछ रिव्यू में गए और गवर्नमेंट ने कुछ परफॉर्म किया, कुछ जगह पे नहीं हो सका, डिफरेंट। ओवरऑल ये क्या मोज़ैक बनता है इसका, और इस सब को अगर ये जिक्सा पजल्स के डिफरेंट जो पीसेस हैं उनको इकट्ठा रखें तो इसकी क्या पिक्चर जो है वो एक जस्टिफाइड किस्म की डेवलप होती है। ये एक देखने के लिए, एक थर्ड पार्टीज़ को देखने के लिए हमने फिर एक दफ़ा आज दावत दी है डॉक्टर आबिद सुलेरी को कि इसके ऊपर हम इस पर गुफ्तगू करें। इस पे एक साल गुजरा, आप थोड़ा सा एक साल की परफॉर्मेंस पे कुछ जुमले बोलें, फिर हम इस पे आगे बातचीत करें। ताहिर, मेरा ख्याल है जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो तो हमें पहले देखना चाहिए कि बेस लाइन क्या है, और जब हुकूमतों के साल, 100 दिन, 2 साल, 4 साल पूरे होते हैं पाएँ, तो वो देखना चाहिए कि हुकूमतें क्या वादे करके उन्होंने वोट लिए और फिर उसको कहाँ तक उन्होंने उन वादों को तकमील किया। तो अगर हम जो 27 जनवरी 2024 में जो PMLN का जो मंशूर पेश किया गया था इंतखाबात से पहले, तो उसके 4 सैलिएंट पॉइंट्स अगर हम लें तो उसमें इकनॉमिक रिकवरी वो पहला पॉइंट था कि मुल्क की मईशत जो है वो गर्दाब में फंसी है और उसको टेक ऑफ पोजीशन पे लेके जाया जाएगा। उसमें एनर्जी जो है, और स्पेशली अफोर्डेबल एक्सेसिबल एनर्जी, वो दूसरा पॉइंट था अहम। उसमें जो तीसरा अहम पॉइंट था वो कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स का ज़िक्र था, अदारा जाती इस्लाहात का, और उसका जो एक और पॉइंट था वो था जैसे कि नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा या आर्टिकल 62, 63 को उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया जाएगा। अब आज जब हुकूमत का एक साल पूरा हो चुका है, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं यहाँ पे कि हुकूमत ने अपनी जो टारगेट्स रखे थे उनको एक्सीड कर लिया है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिस पे कि अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ। तो ये एक जो है आपको मिक्स सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। अगर हम इसको इकॉनमी के लिहाज से देखते हैं तो इकॉनमी के लिहाज से हुकूमत उस वक्त PMLN ने अपने मंशूर में कहा था कि वो जो महंगाई में इजाफे की जो शरह है, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, उसमें कमी लेके आएगी, उसको सिंगल डिजिट में लेके आ जाएगा, और वो एक साल के अंदर सिंगल डिजिट में आ चुका है। 2025 के लिए हुकूमत का ये भी था कि ये इस इकॉनमी जो कि डिफ़ॉल्ट के दाने पे थी उसको डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाएगा, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर हो गए हैं, खा वो ज़र मुबादला के ज़खायर हों, वो आपका फ़िस्कल डेफिसिट है, वो करंट अकाउंट सरप्लस है, या वो आपका इंटरेस्ट रेट है। तो वो जो मैक्रो इशारिये थे बड़े पैमाने पे, उन पे हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि अपने वादों को पूरा किया, बल्कि कुछ टारगेट उसने अपने लिए रखे थे जो कि अगले 2-3 सालों में होने थे, वो ऑलरेडी अचीव किए बैठी है। जो एक इसमें एनर्जी पे जो एक वादा था वो था कि बिजली सस्ती की जाएगी। वो हम देखें कि वैसा नहीं हो सका, बल्कि टैरिफ्स जो हैं उनमें इजाफ़ा हुआ, और गो के कल भी वज़ीर आज़म ने दुबई में उन्होंने इस अमर का अयादा किया कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। तो वो जो 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी से पैदा करने हैं उस पर हुकूमत काम कर रही है, लेकिन वो जो अफोर्डेबल एक्सेसिबल एनर्जी थी उसको उस तरीके से पूरा नहीं किया जा सका, और उसकी बुनियादी वजह जो थी वो IPPs के इशूज़ को आप कह लें, वो मुआहदात को, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को कह लें, एनर्जी सर्कुलर डेट को कह लें, बल्कि अगर
یہ جو اسمارٹ میٹرز میں وہ جو یونٹ پرائس ہے آپ جو گرڈ کو دے رہے ہوں گے، گرڈ سے لے رہے ہوں گے، اگر وہاں پہ بھی کوئی ڈفرینس آتا ہے تو وہ جو سولرائزیشن کو این ماس پروموٹ کرنا تھا شاید ان ایفرٹس کو تھوڑا سا نقصان پہنچے. تو یہ ایک ایسا ٹارگیٹ ہے جو کہ حکومت اس پہ پرعزم تو ہے ابھی تک کام کرنے کے لیے، لیکن اس طریقے سے اس کو اچیو نہیں کر پائی، اسپیشلی بجلی یا گیس سستی کرنے کے بارے میں. تیسرا جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہے ادارہ جاتی اصلاحات. اور اگین یہاں پہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ایٹ دا کاسٹ آف اٹس پولیٹیکل کیپٹل کوئی بھی حکومت جو ہے اس کے لیے، سیاسی حکومت جو کہ ووٹ لے کے آتی ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں ادارہ جاتی اصلاحات پہ کام شروع کرے، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ادارے اور سیاسی بنیادوں پہ کی گئی تقرریوں کو ریویو کریں، اداروں کو مرج کریں، منسٹریز کو مرج کریں، ڈپارٹمنٹس ختم کریں. تو یہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے حکومت کے لیے. لیکن چونکہ یہ IMF پروگرام کا پارٹ بھی ہے، حکومت نے اس پہ پہلے سے بات کی تھی اور اس پہ کافی حد تک کام جو ہے وہ حکومت کا جاری ہے. اور اس کے بعد آتا ہے کہ نیب کا خاتمہ یا آرٹیکل 62 63 کو اصل شکل میں بحال کرنا. اصل شکل کون تھی؟ یہ ایک اصل شکل تھی. کچھ اس پہ امینڈمنٹ آئی تھی جس میں صادق اور امین اور باقی چیزیں جو تھی وہ ایڈ ہوئی تھی. تو یہ وہ ہیں جس پہ کہ ابھی کام شروع نہیں ہوا. لیکن جو اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بات کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے اکنامک ریکوری کی. وہ کر رہی ہے کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اسٹیبل ہے. اور جو آگے اب کام کرنے والا ایک اور جو منشور کا حصہ تھا وہ ہے کہ جو خط غربت سے نیچے رہنے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد جو اس وقت 39% تھی اس کو 25% پہ لے کے آنا. اس کے لیے روزگار کے مواقع، یہ جو کروڑ بندہ پچھلے سال 1 میں 2 ایڈ ہوا ہے، وہ اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہوں گے. اس کے لیے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ کرنا ہوگا. ظاہر ہے کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ایک طرح کی پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں، ان کے ثمرات کو مائکرو لیول پہ لانے کے لیے ایک انٹائرلی ڈفرینٹ سیٹ آف پالیسیز چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں پہ ابھی حکومت لیگ کر رہی ہے. 2025 پہ جو منشور میں جو نمو کی شرح جو رکھی گئی تھی وہ حکومت نے اپنے لیے 4% کا ٹارگٹ رکھا تھا. ابھی جو مختلف ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ 2.7 سے 3.5 تک کے درمیان میں آ رہے ہیں. تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو کیسے ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے. سو بیسیکلی یہ جو 5 سال کا دور حکومت ہوتا ہے یہ رن ریٹ ہوتے ہیں. تو کرکٹ کی اصلاح میں یہ ہر اوور میں اگر آپ ساتھ ساتھ اچیو کرتے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. اگر وہ رن ریٹ آپ کا پہلے اوورز میں نہیں بن پا رہا تو پھر وہ آخر پہ جا کے پائل اپ ہو جاتا ہے، جس میں پھر آپ ہو سکتا ہے کہ 1-2 بڑی ہٹس لگ جائیں اور وہ اچیو ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ اچیو نہ ہو. یہ تو وہ ہیں کہ ظاہر ہے نمبرز ہیں اور سارے ہیں، لیکن وہ کرٹکس بھی بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفلیشن نیچے آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کے پاس قوت خریدی ختم ہو گئی، تو ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے سپلائی سائڈ تو اسی پہ ہوتا ہے، انفلیشن نیچے آئی ہے. اور جو 38% پچھلے سال انفلیشن ہوئی تھی، اس کے بعد جو سنگل ڈیجٹ کی 6 ڈیجٹ ہے تو 40 سے 50% قوت خرید میں کمی آئی ہے. اور جو ریئل ارننگ لیونگ ویجز ہیں وہ تو نہیں بڑھی اتنی، تو انفلیشن کا وہ کریڈٹ دینے کو تیار نہیں. اکانومسٹ سب کا دوسرے ٹارگٹ کی پہلے کی، دوسری کی بات یہ ہے کہ قرضوں سے یا جو چائنا نے رول اوور کر دیا سارے، اس سے ڈیفالٹ تو نہیں ہوئے، لیکن نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور نہ گروتھ ریٹ پک اپ کری. IMF نے گروتھ کا ٹارگٹ اور نیچے کر دیے. تو اس کی اصل ریزن قرضے ہیں جو کہ پائل اپ ہو کے جن کا سٹاک انکریز ہو رہا ہے بعد میں. ابھی تو شاید لگے ابھی اس وقت جو ڈیفیکلٹی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو سکسیسو گورنمنٹس تھیں 20-25 سال پہلے سے، وہ بیونڈ دیئر مینز دے ہیڈ بین لیونگ، اور انہوں نے انویسٹ اکانومی میں نہیں کیا. اس کے اوپر کہتے ہیں
تیسرا جو ہے وہ پاورٹی کا جو ہے وہ کہتے ہیں پارٹیسپیشن بھی کوئی نہیں ہے لوگوں کی اس طرح سے کرنے کے لیے. تو وہ دونوں سائڈوں کے جو وہ لوگ ہیں جس کو دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کے پاس تو ریسورسز ہیں وہ بھی بڑی ریئل لگتی ہے. دوسری نہیں تو پاورٹی پہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ باقی بھی جو انفلیشن ہے اس پہ سب کی اپنی اپنی رائے ہے، اور جو کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے جو ہے کسی ایک سنگل فیکٹر کی وجہ سے نہیں ہوتا گروتھ ریٹ بھی کہ مہنگائی جو ہے وہ نیچے آ جائے، اس کی جو بڑھنے کی شرح ہے. لیکن جو ایک میجر فیکٹر ہے بیس ریٹ بہت ہائی ہونے کے بعد وہ ہے آٹے کی قیمتوں میں کمی. اور چونکہ تو کراپ بمپر ہاں نہیں پچھلے سال چونکہ وہ آپ کو سپورٹ پرائس میکنزم جو ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دم سے وہ جو آٹا ہے مارکیٹ میکنزم نے جب ڈیمانڈ سپلائی نے کام کرنا شروع کیا تو آپ دیکھیں کہ آج کا اور آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے جو آٹے کے ریٹ بڑھ رہے تھے اس میں ایک نمایاں کمی آئی. اور یہ جو آپ کی جو انفلیشن باسکٹ میں جو میجر آٹے کا ظاہر ہے میجر ویٹیج ہے وہ فوڈ ہے. اسی طرح سے ویٹ ہے بلکہ ہاں اسی طرح سے جب یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ خطے کی صورتحال اور گلف کی سچویشن کی وجہ سے پیٹرولیم پرائسز بے قابو ہو جائیں گی، تو یہ ایک انرجی کو اگر ہم اس میں کور انفلیشن میں لیتے ہیں تو انرجی کی قیمتیں کافی حد تک سٹیبل رہی. تو آپ دیکھیں بلکہ قیمتوں میں کمی ہوئی اور آج بھی وہ $74 پہ برنٹ جو ہے وہ پر بیرل چل رہا ہے. تو وہ انرجی کی قیمتوں میں جو ایک اسٹیبلٹی دیکھنے میں آئی، ڈالر میں جو ایک اسٹیبلٹی دیکھنے میں آئی، چونکہ آپ کی جب روپیہ اپنی قدر کھوتا ہے تو اتنا ہی قوت خرید بھی کم ہوتی ہے، اتنی امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ کم از کم ہمیں بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ تین فیکٹر ایسے ہیں. بیس بہت ہائی تھی، جب آپ کا 39% پہ چلی گئی تھی تو ظاہر ہے کہ اگلے سال آپ کو اس کا ہائی بیس کا بینیفٹ ملتا ہے. سیکنڈ کہ آپ کی ویٹ کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اور تھرڈ انرجی کی قیمتیں سٹیبل رہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ کا روپے کی قدر جو ہے وہ سٹیبل رہی. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں فیکٹر ایسے ہیں جن کی وجہ سے معاملہ چلتا رہا، اور مہنگائی میں جو اضافہ ہو سکتا تھا پوٹینشیل وہ نہیں ہوا، وہ اتنا نہیں ہوا تو صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی انیشیٹو کی وجہ سے، اس کی میں وجہ یہ ہے کیونکہ ویٹ میں جو اوور آل گروتھ تھوڑی بہت بھی ہوئی ہے وہ ایگریکلچر کی، کیونکہ ایگریکلچر میں 6.25% گروتھ ہوئی جس نے باقی کو بھی گروتھ کو اسپائک اپ کیا، اور اس میں ویٹ تھی، مین ویٹ تھی. اور ویٹ کی بمپر کراپ جو ہماری ریکوائرمنٹ سے کوئی 30 ملین ٹن سے زیادہ تھی، اس کے باوجود گورنمنٹ نے ویٹ امپورٹ کر لی، جس کی وجہ سے گلٹ کریٹ ہوا. اور جو فارمر سے رورل انکم تھی، رورل کیپٹل نکل کے وہ شہروں کے اندر آ گیا. پاورٹی انکریز ہونے کی وجہ سے فوڈ پرائسز جو ہیں وہ تھوڑی سی نیچے آئیں، وچ واز ناٹ اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور باقی یہ جو رول اوور اور قرضوں کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیشنلی اسٹیبل ہو. باقی جو برنٹ کی پرائسز ہیں اس کی تو اور ریزنز ہیں نا کرنے کے لیے. جو آپ سولر کی بات کر رہے ہیں اس میں $2.1 بلین لوگوں نے روف ٹاپ پہ انویسٹ کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ جو فزیکل پالیسی تھی وہ دیٹ واز ناٹ کریکٹ، تو وہ اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ لوگوں نے کہا اچھا اپنی بجلی گھر رکھیں. تو اب جو سولر وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اب تو یہ خطرہ ہے کہ یہ گرڈ کہیں بالکل ریڈنڈنٹ ہی نہ ہو جائے، لوگ بجلی لینی چھوڑ دیں لگا کرنے کے لیے، جو آگے چل رہا ہے. تو دوسری سائز کا جو کرٹیسزم ہے وہ یہ پکچر دکھاتا ہے. اگین جیسے کہ کہا کہ آپ یہ جو اکنامک فنومیننز ہیں ان کو کسی بھی اینگل سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور آپ نے جو بھی باتیں کی وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں 8 فیبروری سے 24 سے 8 فیبروری 25 تک، ایک سال تک. تو ظاہر ہے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں ویٹ امپورٹ ہوئی ہے تو وہ اگر ان کو تو اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایک بیس سال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہے واٹ ایور ریزنز جو ہے، جو بھی ہے پاورٹی ہو گئی یا لوگوں کے اندر سے لے کے، تو جو واٹ ایور جو بھی ہے، اس ایک سال کی جو بیس ایئر ہے اس کے اوپر اب آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح بلٹ اپ کرنا چاہیے یا کس طرح بلٹ اپ ہو سکتا ہے پاسبل؟ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ لائف لائن کے طور پہ چلتا رہے، اس سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ جو پروگرام ختم ہو اس کے بعد ایک اور بھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو موجودہ پروگرام ہے
یہ والا یہ تو بھی چلے گا. ہاں یعنی اس کو کوئی بھی ایسا سیاسی فیصلہ نہ کیا جائے اگلے سال یہ ختم ہو جائے کہ یہ التوا کا شکار ہو جائے, اس کی ٹرانچ ٹائم پہ نہ ملے, کوئی اور ایشو بن جائے. تو ہمیں IMF کے پروگرام کو بڑا ریلیجیسلی فالو کرنا ہے. یہ جو آپ کو ایک کوشچن ملا ہے میکرو اکنامک لیول پہ, جو بڑے اشاریوں کی میں بات خاص طور پہ ایکسٹرنل اینڈ پہ, جو بڑے اشاریوں کی میں بات کر رہا ہوں. ایکسٹرنل اینڈ کا مطلب کہ جو قرضوں کو واپسی, ناظرین کے لیے آسان زبان میں اگر میں بات کر دوں تو وہ جو بڑے اشاریے ہیں اب ان کو کیپٹلائز کرتے ہوئے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 2 علیحدہ طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں. ایک پالیسی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ نے اپنی اکانومی کو بچانا ہے, میکرو اکانومی. دوسری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اچھا وہ بچ گئی, اب کس طریقے سے ہم لوگوں کا طرز زندگی بہتر بنائیں, کس طریقے سے لوگوں کی قوت خرید کو بہتر بنائیں, کس طریقے سے ایسی پالیسیز لے کے آئیں کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں. تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. IMF کا پروگرام آٹومیٹکلی وہ نہیں کرتا. تو جو اگلے سال کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا. ایک جو بڑی خوشائند بات میں اس وقت دیکھ رہا ہوں, PMLN کے منشور میں بھی تھا اور اڑان پاکستان میں بھی اس پہ بات ہوئی. PMLN کا منشور تھا کہ $60 ارب پہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ لے کے جائیں گے. اڑان پاکستان جو ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہا ہے. جو PMLN گورنمنٹ جب بھی آئی اس نے کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈیولپمنٹ پلان دیا, لیکن پہلے پلانز اور آج کے پلان میں جو میں فرق دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اڑان پاکستان کو گورنمنٹ ہول آف دا گورنمنٹ اس کو اون کر رہی ہے. تو کل وزیر اعظم دبئی میں بھی اس کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایک روڈ میپ جو ہے وہ بنایا اڑان پاکستان کے نام سے. اس وقت اگر آپ اپنی میجر اکنامک پالیسیز کو دیکھیں تو وہ بھی اڑان پاکستان اور اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ساتھ الائن کی جا رہی ہیں. بلکہ اگر آپ اخبار میں مختلف منسٹریز کے اشتہار بھی دیکھیں جاب کے تو اس پہ بھی اڑان پاکستان ساتھ میں لگا ہوتا ہے. وہ منسٹری آف پلاننگ کی جاب نہیں ہے. تو یہ میرے لیے امر جو تھا یہ خاصا باعث اطمینان تھا کہ کم از کم میں جو مختلف وہ دیکھ رہا تھا ویژن ڈاکومنٹ, ڈیولپمنٹ ایجنڈاز اور باقی چیزیں, تو عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ پلاننگ کمیشن کی حد تک محدود ہو کے رہ جاتا تھا. لیکن اب اگر اس کو باقی منسٹریز اور ڈپارٹمنٹ اور وزیر اعظم اس کو اون کر رہے ہیں پولیٹیکلی, تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اگر اس پہ سیریسنس دکھائی جائے, تھوڑا سا اس پہ فوکس رکھا جائے, تو اس میں سے بھی اگین کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو کہ اچیو کیا جا سکے. اور ان کا کیا جانا اس کا بہت ضروری ہے اگر ہم اپڈیٹڈ رہنا چاہ رہے ہیں جو خطے کے ساتھ باقی خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اچیو ہو بھی جائے, فار ایگزامپل واٹ ایور ہمارے باقیوں کے خیالات جو بھی ہوں, تو یہ ایک انکلوسیو اسٹریٹجی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایوب ایرا میں ریکارڈ گروتھ ہوئی, لیکن وہ ٹرکل ڈاؤن کیونکہ وہ ایکسکلوسیو تھی, اٹ فیل اپارٹ. جب بھی ہم گروتھ کے اوپر گئے ہیں وہ ایکسکلوسیو نہیں ہوئی, انکلوسیو نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے اٹ فیل اپارٹ اور اوور ہیٹ ہو کے تو وہ گر جاتی رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں آپ کے اس گفتگو میں کہ 2 سیٹ آف پالیسیز ہیں. ایک پالیسی ہے جو آپ کی مائکرو اکانومی کو سہارا دے گی, جو آپ کو اکنامک گروتھ دے گی. بالکل ایک علیحدہ سیٹ آف پالیسی چاہیے اس کے پیرالل, جو کہ اس گروتھ کے اور اس مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے ثمرات کو گراس روٹ تک لے کے آئے. میں نے کہا نا کہ IMF کا پروگرام ہو یا کوئی اور ڈیولپمنٹ پیورلی اکنامک کیسے لائے گی وہ پالیسی ہو, اس کے لیے آپ کو ڈسٹریبیوٹیو جسٹس چاہیے, اس کے لیے آپ کو روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہوں گے, اس کے لیے ہمیں سماجی انصاف کی طرف جانا ہوگا, اس کے لیے ہمیں یہ جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ریجنل ڈسپیرٹی یعنی ایک ہی شہر میں یا ایک ہی صوبے میں ود ان دا کنٹری جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں تو ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. تو یہ ایک بالکل علیحدہ سیٹ آف پالیسیز ہے اور اس کو بھی اتنی ہی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے جتنی سنجیدگی سے ہم صرف معاشی پالیسیز کی بات کرتے ہیں. تو اور اس میں اڑان پاکستان میں اس کا ذکر ہے, جاب پرووائڈ کرنے کا ذکر بھی ہے, اس میں
امپاورمنٹ کا ذکر بھی ہے، سٹیزن امپاورمنٹ کا جو ہے، لیکن اگین جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو ہمیں ایک ادھر آر ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظار کریں پہلے معاشی گروتھ ہوگی اور پھر ہم اس کو باقی سب سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے، ولنریبلٹیز آنسر ہوں گی تو آگے چلے گا، وہ تو بات ٹھیک ہے، تو ہمیں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے یہ بتائیں کہ آر یو کنونسڈ کہ ہم آج تک یہ بات کرتے رہے کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ سمجھتے ہیں کہ آ گئی ہے یا اس کے بغیر ہی یہ ہو جائے گا؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے ہمیشہ ہم ذکر کرتے رہے کہ وہ ابھی بھی اس طریقے سے نہیں موجود ہے، اس کے بغیر ہو جائے گا، لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ہمیں اب ایک اور طرح سے دیکھنا چاہیے۔ چند ایسے ایشوز ہیں جن پہ آپ سیاست نہیں کر سکتے، مثلاً اگر آپ کو اکنامک ریوائول چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ تمام صوبوں نے ایگریکلچر انکم پہ ٹیکسز کے لیے لیجسلیشن وہ لے کے آئے، وہ تو فسکل سائیڈ ہے، لیکن اس پہ سیاست نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے اگر آپ کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ کی بات، ظاہر ہے وہ نیچرل ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ اپنی پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی کی کوشش کرتے رہیں، اس میں جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ لوگوں کے رہیں اور ڈیموکریٹک سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں، لیکن آپ اس وجہ سے اس پہ عمل درآمد روک نہیں سکتے کہ جی اس پہ ایک 100% کنسنسس نہیں اچیو ہو رہا ہاؤس میں، اس پہ کام کرنا ہے۔ سملرلی اگر ہم سوشل جسٹس کی اور سوشل ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں کہ جی روزگار فراہم کرنی ہے، ہمیں اکنامک ریوائول، اکنامک گروتھ چاہیے، ہمیں غربت کا خاتمہ کرنا ہے، تو اگین پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، میرا اور آپ کا نظریات بالکل مختلف میں ڈفرینسز کی آخری کویشچن میں آپ سے کرتا ہوں فار کلیئرٹی اس میں اور تھوڑی سی لانے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ دو چیزیں ہیں جس سے عام طور پہ گروتھ ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی سے، چین نے ایسے کیا ہے، انڈونیشیا میں، ویتنام، ہم نے جو بنگلہ دیش، کہ دے امپروو دیئر پروڈکٹیوٹی اینڈ ایکسپورٹڈ اٹ، یہی ہوا، یہ میتھڈ ہوا۔ دوسری آتی ہے انویسٹمنٹ سے، پروڈکٹیوٹی اینڈ انویسٹمنٹ، جس کے نتیجے میں کوئی بھی ملک آج تک، امریکہ نے بھی اسی طرح ترقی، باقی ڈاکہ مارے بغیر، کیونکہ کلونیلزم تو اور تھا، اب آج کل یہ چلتا ہے کرنے کے لیے۔ جب انویسٹمنٹ آنی شروع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ 2-3 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہو، تو انویسٹمنٹ جو ہے اس کے ریٹرن کا کیا بنے، انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ شائز اوے، اسی وجہ سے سعودی عرب اور وہ سارے جو وہ آ نہیں رہا۔ اور پروڈکٹیوٹی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا پڑھا لکھا جو ٹیلنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ سٹیبل ہے، اپنے ملک میں ہم کرتے ہیں، اور پروڈکٹیوٹی کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کشتیاں ڈوب رہی ہیں، لوگ جا کے کہنے، تو جو بیس لائن ٹیکٹونک لیول پہ بنیاد جس پہ ملک کھڑا ہوا ہے اس میں تو امپروومنٹ ہمیں ہوتی کہ کوئی نظر نہیں آتی۔ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگین یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے، نہیں میرا نہیں، میں جو کرٹکس ہے نا دوسری سائڈ، میرا نہیں، میں تو سوال کر رہا ہوں، ایک اسکول آف تھاٹ، ایک اسکول تھاٹ ہے، میں تو ایسے نیوٹرل سوال کر رہا ہوں، اور یقیناً اس پہ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ کنونسنگ لاجک موجود ہے، لیکن جو اسی کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پچھلے 10-15 سال کا انویسٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو کیا پاکستان جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ بالکل وہ ڈالرز کی وہ آ رہی تھی ایک دم سے لوٹ سیل، اور اس کے بعد سے وہ ختم ہو گئی، یہ تو پچھلے 1-2 سال تو بسٹ رہے ہیں، جو نہیں، لیکن پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی وہ کبھی بھی انویسٹمنٹ ڈبل فگرز میں تو آج تک نہیں، یہ $26 بلین تو 2-3 سال میں ہوئے سارے، وہ اس طریقے سے نہیں آ سکی۔ سی پیک والے جو سی پیک والا بھی تو آپ اسی پہ، تو پھر آپ کا دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ لونز کا تھا نا، کہ سی پیک جو تھی وہ ایز سچ انویسٹمنٹ کنٹینیو نہیں ہے، تو ہمیں اس کو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ آپ، اور اگین میرے لیے جو انالیسس ہوتا ہے وہ بیس لائن ہوتا ہے کہ بیس لائن میرے پاس، میں نے اس سال سے بھی 1 سال اور پیچھے چلا جاتا ہوں، تو 1 سال اگر میں 1 سال اور پیچھے چلا جاتا ہوں تو میرے پاس بیس لائن تھی جس پہ ڈیفالٹ تھا، میرے پاس بیس لائن ہے جس پہ کہ روزانہ میں صبح اٹھتا تھا تو میں اخبار میں پڑھتا تھا کہ روپیہ جو ہے وہ اور نیچے گر گیا، ڈالر اور مہنگا ہو گیا۔ میرے پاس بیس لائن تھی جس میں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں قابو میں نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، میرے پاس بیس لائن تھی جس میں پشاور ریٹ اور تھا، کراچی ریٹ اور تھا، اسلام آباد ریٹ اور تھا، انٹر بینک ریٹ اور تھا، ڈالر کے 5 ریٹس جو تھے وہ چل رہے تھے۔ جب میں اس بیس لائن سے
سفر شروع کر کے اس کو الیکشن سے پہلے تک دیکھتا ہوں تو اس میں میکرو لیول پہ امپرومنٹ ہے. میں میکرو لیول کی بات کر رہا ہوں, جو بڑے اشاریے تھے. یقیناً اس سے لوگوں کے طرز زندگی, ان کی قوت خرید, ان کے معیار زندگی, اس پہ فرق آیا. پھر میرے پاس جو اگلی بیس لائن ہے وہ یہ ہے کہ اچھا وہاں سے لے کے ابھی تک کیا ہوا. تو اگین اس میں میکرو لیول پہ کم از کم جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے. ان میں اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہے ابھی بھی, اور میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ابھی بھی جو اس کو ثمرات کو عوام تک لانے میں ابھی بھی بہت ایفرٹ کرنا پڑے گی. اور اس کے لیے اب حکومت کا جو اپنا سال سیکنڈ ایئر کے اینڈ پہ جو ایجنڈا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے 2 سال میں اکانومی کو کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے کوشش کرے کہ اگلے 3 سالوں میں جب کہ اس کو اگلے الیکشنز پہ جانا ہو تو وہ اس کے ثمرات عوام تک بڑا ویزیبلی پہنچانے کی کوشش کر رہی, انکلوسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہو. جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی جو ایک پاکستان سے نیٹ امیگریشن. نیٹ امیگریشن جو ہے یقیناً جو پچھلے 2-3 سال ہم نے دیکھے اس کے نتیجے میں فرسٹریشن میں بھی اضافہ ہوا, لوگوں کی بڑی تعداد باہر جانا چاہ رہی ہے. لیکن اگین آپ کے پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹس اور کے پی کے کچھ ڈسٹرکٹس یہ تو پچھلے 20-25-30 سال سے یہاں سے سارے جاتے جہاں سے اور ڈنکی لگا کے جاتے ہیں, اور کوئی بھی اس میں حکومت ہو وہ یا کسی طرح کے بھی اکنامک حالات رہے ہیں. نہیں اب کچھ ڈفرینس بھی آیا ہے, لیکن اب ایک اور بھی آیا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی حالات کو اب وہ تو خیر دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, لیکن خراب ہو گئے. ہاں لیکن یورپ میں خاص طور لیکن وہ اسی طریقے سے لوگ جو تھے وہ جاتے تھے. اور اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ڈی جی ایف آئی اے کو اس بنیاد پہ ہٹایا گیا کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ کو نہیں روک پا رہے. تو لیکن میں بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کو کچھ سمبولک گیسچرز ہوتے ہیں, ایک میسج ہوتا ہے کہ جی اس پہ کتنا نوٹس لیا جا رہا ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب جو آپ کے ایف آئی اے کا جو سٹاف ہے یہاں سے لوگ ان بیچاروں سے اوپر کے لیول کی, ہاں تو وہ تو کم از کم اب یہ ہوگا نا کہ وہاں پہ اب تھوڑا سا ایک چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ آنا شروع ہوگا چاہیے. کیونکہ جو موراکو میں ابھی ہے کہ ابھی آپ کو عمرے کے زائرین کو جب روک کے چیک کیا جاتا ہے وہاں پہ جو ایک پلانڈ بیگرز جانا شروع ہو گئے تھے, تو ظاہر ہے کہ ابھی وہ لاہور کے جس میں وہ ایرن بھائی اسٹیکر چینج ہاں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ہرا بھرا اور بہت اچھا ہو گیا چل رہا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ وہ خطرہ جو 2 سال پہلے تھا وہ اب کام ہوا, وہ اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے. بہرحال پکچر کے کوائن کی دونوں سائڈیں ہیں. ہم نے جسٹس کرنے کے لیے کوشش کی کہ دونوں سائڈیں ڈسکس ہوں. 1 سال کے بیس ایئر کے بارے میں آپ نے سنا کہ آگے اور کیا چاہیے انکلوسیو, اور بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ایک پولیٹیکل تصفیہ جو ہے وہ انسٹیبلٹی وہ بھی دور ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر یہ آپ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ریگل ہی ہوتا رہے گا, آگے کام نہیں چل سکتے. لیکن بہرحال 1 سال کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ نیچرل تھیں, کچھ آگے ڈیلیور ہیں. اب اس کو گراس روٹ لیول پہ انکلوسیو کرنے کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے. اس پہ ہم اور بھی گفتگو کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کو بیچ میں پارٹیسپیٹ. میں انکریج کروں گا کہ آن لائن جا کے اس کو دیکھیں, اپنے کمنٹ دیں تاکہ پتہ لگے کہ جو پبلک اوپینین ہے اس کے بارے میں کیا ہے, اور ہم اور پروگرامنگ جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کر کے کر سکیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.